बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अक्टूबर की 18 तारीख जुमे का दिन मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन और जुमतुल मुबारक बहुत अहम है। ये जुमा हमारे यहाँ अक्सर बड़ी चीज़ें जुमे को होती हैं। कभी एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है जुमा मुबारक और आपके साथ बुरी हो गई, कभी वो दूसरे को कहते हैं आपके साथ बुरी हो गई, जुमा मुबारक। तो तंजिया इस्तेमाल किया जाता है इस दिनों के सरदार जुमे के मुबारक दिन को। एक बार फिर जुमे का दिन है, बहुत अहम है। क्या आज आइनी तरमीम होने जा रही है कौमी असम्बली में? क्या आज एक बहुत बड़ा दिन है? और क्या आज हम ये देखेंगे कि चलो शुरू हो जाओ इसी लम्हे, इसी वक्त, इसी तरह से? क्या ये सब कुछ होने जा रहा है? क्योंकि इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के घर के बाहर मौजूद बाज़ रिपोर्टर दोस्त इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर रात गए करते रहे। क्यों? क्योंकि रात को तकरीबन 3:15 से 3:30 के बीच बिलावल भुट्टो जरदारी और वो दीगर लोग जो मौलाना के दर पर आए हुए थे वो गए। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पहुंचे हुए थे और मौलाना फजलुर रहमान ने बाहर आकर उनके साथ बात की। मौलाना फजलुर रहमान ने वो किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था। अब इस तरमीम के सामने अगर अवाम में कोई सबसे बड़े स्टांस के, सबसे मजबूत स्टांस के साथ खड़ा हुआ है तो वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने क्या किया? घर किसके टूट रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के। बंदे किसके उठाए जा रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के। 16 साल के बच्चे को उठा के सीने के बाल नोच के, प्लास से गोश्त नोच के माँ को लाइव वीडियो कॉल पे दिखाया जा रहा है। ये बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बता रहे हैं। शानदाना गुलजार साहिबा बता रही हैं एक खातून प्रेग्नेंट उठा लिया गया, एक का बाप उठा लिया गया, अस्पताल से उठा लिया गया, एक का बेटा ऑटिस्टिक बेटा उठा लिया गया, फिर एक का घर, एक का डेरा, एक की खाला, एक की बीवी, ये सब उठाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले माजरत खाना रवैये के साथ मौजूद हैं हमारे सामने। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बस कुछ हल्की फुल्की सी धमकियां मिली हैं, गीदड़ भपकियां मिली हैं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने अब पहली बार बताया कि हमें, पहले कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में बताया, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने पहली बार बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ खड़े होकर, और कहा कि हमें धमकियां देने पर उतर आए हो, हमारे साथ बदमाशी कर रहे हो, जो हमारे साथ करोगे वो हम करेंगे। एक तरफ हमसे मुज़ाकरात करते हो, दूसरी तरफ हमारा बाजू मरोड़ते हो। फजलुर रहमान ने उस मौके पर खड़े होकर ये बताया कि हमारे एक रुकन असम्बली को अगवा कर लिया गया है, उनके बच्चे मेरे घर पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा एक को धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, और एक को पैसों की ऑफर दी गई है। ये वो मौका था जब कामरान मुर्तज़ा साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान की जमात में लीगल ब्रेन, उन्होंने बाकायदा तौर पर, बैरिस्टर गौर साथ खड़े थे, बात कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर मौलाना को साइड पे किया। वो सारी खुसर फुसर जो है वो गई है कैमरों पर और वो पूरी कौम ने सुन ली है। उन्होंने कहा बता दीजिए, आपने ये भी कर दिया है कि अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा तो डी-सीट किया जाएगा। हम अपनी कम्युनिकेशन ये भी कर चुके हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान जो मुसलसल ये बता रहे थे कि हमारा मुसव्वदा, उस पर बात होगी वरना बात नहीं होगी, तो वो तो अपनी जगह डट के खड़े हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ऐसा लगता है इन लोगों का नुकसान नहीं हुआ, इनकी माएँ बहनें बेटियां नहीं उठाई गई, इनके बच्चों को नहीं उठाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सत्तू पी के सोए हुए हैं। वो जो कहा था कि अगर लीडर बुज़दिल हो तो बहादुर फौज को हरवा देता है, ये कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुज़दिल लीडरशिप। यानी उनके साथ खड़े होके मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की बहू को बाकी लोगों के लिए बात कर रहे हैं और अख्तर मंगल की जमात के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जब मौलाना बता रहे हैं कि हमारे 3 बंदों के साथ क्या हुआ, तो उनके साथ खड़े हों, उनको बताएं कि हम इसकी मुसम्मत करते हैं, हुकूमत बदमाशी कर रही है। मतलब मैं हैरान हूं जिस तरह के काम की हुकूमत कर रही है। यानी परवेज़ रशीद साहब, मुस्लिम लीग नून में एक दानिश्वर का दिमाग रखने वाले परवेज़ रशीद साहब, आप देखिए उनको
کبھی منشور کمیٹی میں، کبھی ارکان کی سلیکشن کمیٹی میں کینڈیڈیٹس کیسے آئیں گے، اس میں باقاعدہ طور پر سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، مریم نواز شریف کا مشیر بنا کے رکھا جاتا ہے وہ پرویز رشید صاحب، جنہیں مشرف کے دنوں میں ان کی بیٹی بتاتی ہیں کہ ایسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کے کپڑے لہو لہان ہو گئے، ان کی شلوار لہو لہان ہو گئی. وہ پرویز رشید صاحب، ان سے پوچھا جا رہا ہے جی نسیمہ احسان کا بیٹا جی اختر مینگل کی جماعت کا سینیٹر ڈائلیسس کے لیے گیا تھا، اٹھا لیا گیا، جی یہ مقداد خان اٹھا لیا گیا، کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. مطلب میاں نواز شریف کی جماعت نے تو اس وقت جو کمر باندھی ہوئی ہے بے حسی پر، جو بے شرمی پر کمر باندھی ہوئی ہے، آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی. یعنی اتنا بڑا دماغ، بندہ سوچے کہ یار میں ان روایتی سیاست دانوں جیسا جو کسی کی گاڑی کے آگے دھمال ڈالتے ہیں، جو کہیں کبھی ادھر کا لوٹا کبھی ادھر کا لوٹا، کبھی یہاں اس کے در پہ، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں چاٹتے، میں ان میں سے نہیں ہوں. میں تشدد برداشت کر چکا ہوں. بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. صبح خواجہ سعد رفیق صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں آواز دروں، اور پھر کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے 36 کا آنکڑا ہوگا، آپ کہہ دیں گے پاکستان تحریک انصاف والے جھوٹ بولتے ہیں. یہ اختر مینگل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان جھوٹ بول رہے ہیں، جن کے در پر آپ رات کو آ گئے. اور پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو رات کو اتنی بے چینی ہے، اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے لوگوں کو کہ اب یہ ترمیم آج تو کروانی ہے. آج کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج اس لیے کچھ نہیں ہونے جا رہا کہ آج 18 اکتوبر ہے، سانحہ کارساز محترمہ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پر جو کارساز کے مقام پر کراچی میں 2 دھماکے ہوئے تھے، اور اس میں 100 سے زیادہ 150 کے آس پاس شہادتیں ہوئی تھیں. تو اس سانحہ کارساز کے سلسلے میں حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایونٹ ہے. ایک خصوصی طیارہ یا ہیلی کاپٹر بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری وہ وہاں پہنچیں گے. تو آج یہ نہیں ہونے جا رہا. ویسے بھی صبح 11 بجے اجلاس تھا قومی اسمبلی کا، وہ 11 بجے والا اجلاس آگے بڑھ گیا، اور اب وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیے شام 6 بجے. اور یہ جو کابینہ کا ایجنڈا یہ بھی تبدیل، باقی چیزیں تبدیل. تو ابھی تک ان کے پلے ووٹ نہیں ہے. بیرسٹر گوہر تو کہہ رہے ہیں، صاحبزادہ حامد رضا تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 7 سے بڑھ کر اب ووٹ ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کے 9. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جب سیاستدان ایک دوسرے کو تڑی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے ووٹ پورے نہیں ہیں، تو اس وقت یہ کام ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارے ووٹ پورے نہیں ہیں، تمہارے بندے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. لیکن فضل الرحمان کے پاس ایک آپشن اور ہے، اور فضل الرحمان کی جماعت نے ذرائع کے مطابق یہ آپشن پاکستان تحریک انصاف سے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اگر اس قدر دھونس دھاندلی کے ذریعے کام دکھایا جائے کہ بندے اٹھا لیے جائیں اور یہ سب کچھ کیا جائے، تو اجتماعی استعفوں کا آپشن. اور اجتماعی استعفوں کے آپشن میں سمجھدار سیاسی جماعتیں، میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں، سمجھدار سیاسی جماعتیں اپنے اراکین کے استعفے پہلے سے اپنے پاس رکھتی ہیں، لے کر رکھتی ہیں. یعنی استعفیٰ مکمل طور پر تیار ہوتا ہے، مرضی کے ساتھ دے رہا ہوں سب کچھ ہوتا ہے، اور اس پر ڈیٹ ڈال کے آگے پکڑا دیا جاتا ہے، لیجیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کام ختم. تو اس آپشن پر بھی فضل الرحمان کی جماعت کی جانب سے غور کیا جا رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف والوں کو سیکھنا چاہیے، ایک زیرک سیاستدان سے، ایک سینئر سیاستدان سے سیکھنا چاہیے. 10 جگہ آپ فضل الرحمان سے اختلاف کر سکتے، لیکن سیاسی حکمت عملی میں سیکھنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف والوں کو. یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف والے آج احتجاج کر رہے ہیں پورے پنجاب میں، پورے ملک میں، لیکن پنجاب میں خاص طور پر. اور مریم نواز شریف کی حکومت نے پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے. تو کوئی باہر نکلے گا تو گرفتار کریں گے. تو آج ہوگا، جگہ جگہ احتجاج ہوگا، اور پھر اس کے بعد ادھر پڑھو ادھر پڑھو کتوں آ گئے، یہ سب ہوگا. ناکامی دیکھنے کو ملے گی آپ کو، کچھ جگہوں پہ گرفتاریاں ہوں گی، لیکن ان گرفتاریوں کا ہی نتیجہ ہوگا کہ مختلف جگہوں پر بھرپور احتجاج ہو رہا ہوگا. یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے. اب اس صورتحال میں کچھ بہت اہم، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو ہمارے سامنے آئیں. آپ دیکھیے، ہمارے سامنے آیا عرفان صدیقی صاحب، ان کا بیان. عرفان صدیقی صاحب کہنے لگے ہم اتفاق رائے کے
بہت قریب پہنچ چکے ہیں. شہری رحمان صاحبہ ساتھ کھڑی ہوئی تھی. عرفان صدیقی صاحب کہنے لگے اتفاق رائے کہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں, بس اب ایک پھونک کی دیر ہے جو کمیٹی پھونک مارے گی. تو سائرہ بانو صاحبہ کہنے لگی کہ ایک آدمی جو ہے اس کی بھینس بیمار تھی, وہ جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میری بھینس جو ہے وہ بیمار ہے, دوا دے دیں. تو جانوروں کے ڈاکٹر نے اتنا ڈھیر سارا پاؤڈر دیا, کہنے لگا یہ گائے کو کھلا دے. اس نے کہا گائے کو کیسے کھلاؤں گا پاؤڈر؟ اس نے کہا ایک پائپ لے موٹا سا, اس میں یہ دوا ڈال اور دوا ڈال کے گائے کے منہ میں رکھ پائپ اور پھونک مار دے اور دوا گائے کے پیٹ کے اندر. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ آدمی اگلے روز پریشان حال ڈاکٹر کے پاس آیا, پورا منہ اس کا کسی پاؤڈر میں. ڈاکٹر نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا پائپ میں دوا ڈالی, پائپ گائے کے منہ میں رکھا, اس سے پہلے کہ میں پھونک مارتا گائے نے پھونک مار دی. تو سائرہ بانو صاحبہ کہتی ہیں عرفان صدیقی صاحب سوچ لے پھونک کہیں اور سے نہ مار دی جائے. ویسے بھی یہ چراغ جو ہے مسلم لیگ نون کا, پیپلز پارٹی کا, فارم 47 کی حکومت کا, یہ چراغ کتنی دیر ٹک سکتا ہے؟ یہ اب ان لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے جو ان لوگوں کی حالت ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بات بتائی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو گھر سے نکل رہی تھیں, جب انہیں اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا بٹ مارے گئے, شیشے توڑے گئے, نکالا گیا, اپنے ساتھ لے گئے. جو اپنے ساتھ لے گیا وہ انگلش میں کہہ رہا تھا جو ہم کر رہے ہیں وہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے. وہ انگلش میں ان کو بتا رہا تھا اور چند گھنٹے رکھنے کے بعد ان کو واپس بھیج دیا گیا, چھوڑ دیا گیا. یہ ہوا تھا. اب اس وقت حکومت جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے دبانے پہ توجہ دے رہی ہے. آخری راؤنڈ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سیٹیں مانگی جا رہی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ہمت کرے گا. کرنی ہوتی پہلے کر چکا ہوتا. ایاز صادق صاحب کو 2 خط لکھے بہت وقت ہو گیا, پہلے ہو جاتا, لیکن اب تک یہ کام اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہمت کی کمی ہے. اور ہمارا کیا ہوگا, سپریم کورٹ آف پاکستان سامنے ہے, اس وجہ سے ہمت نہیں ہو پا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی. آخری چیز, ہمارے دوست شاکر اعوان بڑے زبردست ڈیجیٹل میڈیا پر خبر آپ تک پہنچانے والے صحافی اور ہم نیوز سے وابستہ رپورٹر, ان کو ہم نیوز نے اللہ حافظ کہہ دیا ہے, ان کی جاب ختم کر دی ہے. اور پتہ ہی چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں ایکٹیو شخصیت نے ان کو فارغ کروایا ہے. یہی معاملہ سمینہ پاشا صاحبہ کے ساتھ, ون آف دا بریو موسٹ فیمیل اینکرز اس وقت. اور سمینہ پاشا جو ہے میری تو بہت اچھی دوستی ہے, چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. تو سمینہ پاشا کو اس وقت نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے. GNN پہ شو کر رہی تھیں, وہاں عمران یعقوب صاحب ہوتے ہیں چینل کی مینجمنٹ میں شامل ہیں, ان کے ساتھ شو کر رہی تھیں. تو چینل نے ان سے جبری استعفیٰ لے لیا ہے, جو میرے پاس خبر ہے اس کے مطابق جبری استعفیٰ لے لیا ہے. GNN میں بہت دوست ہیں, چینلز میں دوست ہیں, میں نے 20-22 سال کام کیا. تو ان سے یہ پتہ چلا کہ کئی دفعہ پریشر آیا, مخصوص جگہ سے پریشر آیا, لیکن چینل کی مینجمنٹ سمینہ پاشا کو بتا دی کہ آپ کے سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے, آپ کی یوٹیوب ویڈیو کی وجہ سے پریشر آتا ہے تو احتیاط کیجئے, لیکن اس سے آگے بات نہیں بڑھتی تھی. اور اب کی بار پتہ یہ چل رہا ہے کہ پریشر وہاں سے نہیں آیا مخصوص جگہ سے, بلکہ پریشر آیا پنجاب حکومت کی جانب سے, اور اتنا پریشر تھا کہ یہ سسٹین نہیں کیا جا سکا اور سمینہ پاشا سے جبری استعفیٰ لے لیا گیا ہے. بہادر خاتون ہے, انہوں نے کہا اللہ مالک ہے, رازق اللہ کی ذات ہے, انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اور ہو جائے گا. بات یہ کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کتنے دن کی بادشاہی, جو کرائے دار ہیں, جو کیا کہا تھا راحت اندوری صاحب نے, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. تو یہ کتنے دن چلے گا یہ سلسلہ؟ چلیے ممکن ہے کہ مزید کچھ دن چلا جائے, اس کے بعد اٹ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ, اٹ ہیز ٹو. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد سائڈ سوئچ ہوں گی, بھلے کوئی کتنا طاقتور, کتنی بڑی جگہ پر موجود کیوں نہ ہو, ہر عروج کو زوال ہے. یہ زندگی کا سب سے بڑے قوانین میں سے قانون ہے. تو ہر عروج کو زوال ہے, یہ زندگی کا قانون, یہ نہیں بدلتا. تو آ جائے گا. اللہ تعالیٰ دنوں کو انسانوں کے درمیان پھیر دیتا ہے, یہ اس کی حکمت ہے. تو انشاءاللہ چیزیں آج ایسے ہیں کل ویسے ہوں گی, زیادہ دیر نہیں لگے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.